मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिनरी डिसऑर्डर के ऊपर है, पेशाब की तकलीफ़। हमारे पेशाब के हवाले से जो भी साइन और सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं, जो तकलीफ़ हमारे सामने आती हैं, उनको मैं सम अप करने की कोशिश करूँगी। बड़ा ही वसी टॉपिक है, अपनी इलामात के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से। पेशाब की तकलीफ़ के हवाले से हमारे पास बेशुमार मेडिसिन हैं। उन तमाम का ना तो मैं ज़िक्र कर सकती हूँ, ना ही मैं हर इलामत को यहाँ पर बयान कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मुख्तसर तौर पर आपको सिर्फ़ उन मेडिसिन के हवाले से बता दूँ जिनको बहुत ज़्यादा पेशाब की तकलीफ़ में शोहरत हासिल है, और आप उन मेडिसिन के हवाले से एक आध करैक्टरिस्टिक अपने जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि जैसे ही पेशेंट आकर अपनी पेशाब की तकलीफ़ बयान करे और उन तकलीफ़ में वो एक उस ख़ास करैक्टरिस्टिक को बयान करे, तो आप आंखें बंद कर कर मेडिसिन की सिलेक्शन कर लें। डॉक्टर होने के नाते से आप जानते हैं, और स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पेशाब के हवाले से, वो हमारे गुर्दों, हमारे यूरेटर्स, हमारे ब्लैडर और हमारी यूरिथ्रा पर मुश्तमिल है। गुर्दों में हमारा यूरिन बनता है, यूरेटर्स के ज़रिए कतरा कतरा ये ब्लैडर में जमा होता है, और जब हाजत होती है और दिमाग को पैगाम जाता है तो यूरिथ्रा के रास्ते से ये यूरिन जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। अब अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इन 4 ऑर्गन्स में पाई जाए, या इनके इर्द गिर्द जो ऑर्गन पाए जाए वहाँ पर कोई ख़राबी पैदा हो जाए, या हमारे नर्वस सिस्टम के हवाले से कोई ख़राबी पैदा हो जाए, या कोई मस्कुलर प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में बहुत सारे पेशाब के हवाले से डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पेशाब के हवाले से कुछ डिसऑर्डर्स बताऊं कि कौन कौन से डिसऑर्डर हमारे सामने आते हैं, तो उसमें हमारा ये यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। हमारी जो पेशाब को रोकने की सलाहियत है, यानी आप देखिए कि जब आपको बाज़ औक़ात हाजत होती है, लेकिन आप अपने ऊपर इतना काबू रखते हैं कि आप चाहें तो 5-10 मिनट उसको डिले कर सकते हैं। यानी अगर आप बाज़ार में हैं और आपको हाजत हुई और आपको इर्द गिर्द कोई वॉशरूम नज़र नहीं आया, तो घर जाने तक आप पेशाब को रोकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बाद हालात में ये होता है कि हमें पेशाब के मसाने के मसल्स के ऊपर, या पेशाब जो है हमारा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम यूरिन को रोक नहीं सकते, और यूरिन जो है वो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाता है। तो ये भी यूरिन का एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे अंदर एबिलिटी नहीं रहती कि हम अपने यूरिन को रोक सकें। मसाने की सोजिश अगर हो तो उस सूरत में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। गुर्दों में पथरियाँ बन जाएं, गुर्दे काम करना छोड़ दें, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो जाए। हमारे नर्वस सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमारे यूरिन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा किया होगा कि कुछ लोग ज़हनी तौर पर इतने किसी चीज़ से मुतासिर होते हैं कि उनको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश आती है। जैसे आपने फैमिली ने फ़ैसला किया कि चलें जी हम पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, तो घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो इस टेंशन में होगा कि बाहर निकल कर कहीं वॉशरूम मिलता है या नहीं मिलता, पता नहीं वहाँ मेरे साथ क्या सूरत हाल पेश आती है। उस सूरत हाल से दो चार होने से पहले ही वो इतनी टेंशन में आता है कि बार बार वॉशरूम जाता है, और इवन एंड तक जब तक वो सीढ़ियाँ नहीं उतरता वो वॉशरूम का चक्कर लगाना नहीं भूलता। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप देखिए कि नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर कोई फॉल्जी कैफियत पाई जा रही है, अगर कोई नर्वस सिस्टम की वीकनेस पाई जा रही है, तो भी हम अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, और बार बार हमारा पेशाब जो है वो निकलता है, या पेशाब की हाजत होती है, या पेशाब ख़ता हो जाता है। और बाद औक़ात नींद की हालत में भी जो पेशाब ख़ता होता है उसमें भी हमारे नर्वस सिस्टम का एक रोल होता है। हमारे पेल्विक ऑर्गन के इर्द गिर्द जो
مثانے کے ارد گرد جو آرگنز پائے جاتے ہیں اگر ان کی بھی خرابی پیدا ہو جائے، وہاں پر کوئی انجری ہو جائے، وہاں پہ کوئی انفلمیشن ہو جائے، تو اس صورت میں بھی ہمارے پیشاب کے حوالے سے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں، جیسے کہ کینسر ریلیٹ کرتا ہے، جیسے ڈائبٹیز ملائٹس ہے، یہ بہت بڑا ایک کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یورین جو ہے بار بار خارج ہوتا ہے رات کے وقت خاص طور پر۔ اس کے علاوہ مردوں میں اگر پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے تو بھی پیشاب کی تکالیف آتی ہیں۔ یہ بات یہاں پہ ذہن میں رہے کہ میں یہاں صرف پیشاب کے حوالے سے کثرت سے فریکوینسی کا ذکر نہیں کر رہی ہوں، کثرت سے پیشاب کا آنا یا فریکوینسی کا۔ فریکوینسی کہتے ہیں بار بار پیشاب کا آنا، فریکوینٹلی پیشاب کا آنا۔ تو میں صرف یہ ایک سمٹم کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں پیشاب کے جو ڈس آرڈر بیان کر رہی ہوں اس میں پیشاب کا رکنا، پیشاب میں کمی ہونا، پیشاب کا قطرہ قطرہ خارج ہونا، پیشاب کے قطروں کا گرنا، پیشاب کا کچھ خارج ہونا اور کچھ ریٹین کر جانا، پیشاب کی بندش ہے، ہر طرح سے پیشاب کی جو تکالیف ہے میں ان کا ذکر کر رہی ہوں۔ لیکن چونکہ بار بار میں اپنے لیکچر میں یہ بات بیان کر رہی ہوں کہ پیشاب روکنے پر ہمارا اختیار نہیں رہتا، نیند میں پیشاب خطا ہو جاتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے، تو مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس ٹاپک سے یہی سمجھے کہ صرف یہی پیشاب کی خرابیاں میں بیان کر رہی ہوں۔ میں دونوں یعنی زیادتی اور کمی، سکینٹی ہونا یورین کا اور فریکوینٹ ہونا یورین کا، فریکوینسی اور سکینٹی دونوں کو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں اور بیان کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ گنوریا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی بہت زیادہ تکالیف آتی ہیں۔ اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو بھی یورین پرابلمز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح اگر یورینری ٹریک کی انفیکشن ہو جائے اس وجہ سے بھی پیشاب کی تکالیف آتی ہیں۔ نیولی میرڈ گرلز میں بھی پیشاب کی خواتین آتی ہیں۔ سیکشول انٹر کورس کے بعد پیشاب کی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ اور کھانے پینے کی میں اگر ہماری کوئی بے اعتدالی ہے، یعنی اگر ہم بہت زیادہ لیکوڈ کا استعمال کرتے ہیں یا رات کے وقت لیکوڈ کا استعمال کرتے ہیں یا چینی کا استعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی پیشاب کی تکالیف جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایون اگر بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے تو بھی پیشاب کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت ساری پرابلمز آتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے جب لیکچر سٹارٹ کیا ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ پیشاب کے حوالے سے اتنے سمٹمز ہیں اور بے تحاشا میڈیسنز ہیں، کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والی بھی میڈیسنز ہیں، پیکیولر سمٹمز کے اوپر بھی استعمال ہونے والی میڈیسنز ہیں، لیکن میں یہاں ان سب کو بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ میں سم اپ کروں گی، میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی اور مین باتیں اور مین جو ہماری میڈیسنز ہیں میں ان کا ذکر کروں گی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سامنے کیا ڈس آرڈرز آتے ہیں۔ اب جب پیشاب کی تکالیف آتی ہیں تو ان کے ساتھ لازمی طور پر کچھ سمٹمز بھی آتے ہیں۔ اب وہ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے کچھ سمٹم تو ہیں لائف تھریٹننگ، یعنی اگر کوئی انفلمیشن ہو گئی یا کینسر وغیرہ ہو گیا یا انفیکشن ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اگر بہت تیز بخار ہو جائے تو یہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشاب بننا بند ہو جائے تو بھی یہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشاب کی تکالیف کے ساتھ سویئر قسم کا نوزیا اور وامٹنگ شروع ہو جائے تو یہ چیزیں لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہیں۔ لیکن عام طور پر جو یورینری ڈس آرڈر کے حوالے سے ہمارے پاس سمٹمز آتے ہیں ان میں ایبڈومینل کریمپس آ سکتے ہیں، یعنی پیٹ میں درد آ سکتی ہے، تشنجی قسم کی درد آ سکتی ہے، پیلوک والے ریجن میں درد آ سکتی ہے، آپ کی کمر میں تکلیف آ سکتی ہے، خاص طور پر اس حصے میں جس حصے میں گردے پائے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ہیوینس کا احساس ہو سکتا ہے، فلنس کا احساس ہو سکتا ہے، پین ہو سکتی ہے، آپ کو سویلنگ کا احساس ہو سکتا ہے۔ پیلوک ریجن میں جہاں پہ اووریز پائی جاتی ہیں فیمیل میں وہاں پہ بھی آپ کو فلنس کا احساس ہو سکتا ہے، آپ کو درد کا احساس ہو سکتا ہے، بار بار آپ کو واش روم جانا پڑ سکتا ہے۔ پھر اگر پیشاب میں پس آ رہی ہے، پیشاب میں اگر خون آ رہا ہے تو یہ بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ پرابلم والی بات ہے کہ آپ کے پیشاب میں اگر بلڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے مطلب گردوں سے یوریٹرز اور آپ کے بلیڈرز میں کہیں زیادہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خون میں
پیشاب آنا شروع ہو گیا ہے. پھر پیشاب کی بو کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہمارے پاس سمٹمز آتے ہیں, کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں ہماری بہت ساری میڈیسن کے جن میں یورین کے حوالے سے فاؤل سمیل پائی جاتی ہے. پیشاب کرنے کے دوران تکلیف کا آنا, پیشاب میں جلن کا ہونا, انٹر کورس کے دوران پین کا ہونا, پھر پیشاب دقت کے ساتھ خارج ہونا, یورین کی لیکیج ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں پیشاب کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں اور مل سکتی ہیں. کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف میں زیادتی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریگننٹ وومن ہے وہ پیشاب کے لیے بار بار باتھ روم جاتی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھیے کہ پریگننٹ وومن میں پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے اور اسٹول کے حوالے سے اس کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یوٹرس اپنے سائز میں پھیلتی ہے تو آگے کی طرف بلیڈر اور پیچھے کی طرف ریکٹم آتا ہے. جب بلیڈر کے اوپر پریشر بنتا ہے تو حاملہ خاتون کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے, اور یہی پریشر جب ریکٹم کی طرف جاتا ہے تو حاملہ خاتون جو ہے وہ قبض کا شکار ہو جاتی ہے. بعض اوقات پیدائشی طور پر بھی پیشاب کے حوالے سے کچھ ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں, جیسے یوریتھرا کی اوپننگ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر تھوڑا سا کٹ دے کر یوریتھرا کی اوپننگ کی جاتی ہے, راستہ بنایا جاتا ہے, چینل بنایا جاتا ہے. ڈائبٹیز کا جو شکار ہیں لوگ, ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ پیشاب کرنے کی جو حاجت ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے لوگ جو بہت کم لیکوڈ کا استعمال کرتے ہیں, پانی بہت کم پیتے ہیں, یا گرمیوں میں یا سردیوں میں خاص طور پر جب پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی یورین جو ہے اس کی پرابلم ہمارے سامنے آتی ہیں. بلڈ پریشر کی صورت میں بھی یورین کی پرابلم سامنے آتی ہیں, اور اگر کیتھیٹر پاس کیا جائے تو اس کی اریٹیشن کی وجہ سے بھی پیشاب کی جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ تو بالکل میں نے ایک مختصر جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پیشاب کے حوالے سے میں نے علامات بتائی ہیں, میں نے آپ کو ڈس آرڈرز بتائے ہیں, اور میں نے آپ کو کاز بتایا ہے کہ کیوں کر یہ ہمارے سامنے علامات آ سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھی کی طرف. ہماری ہومیوپیتھی میں چونکہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے, مرض کا علاج نہیں کیا جاتا, تو ہمارے پاس وسیع ایک رینج ہے میڈیسن کی جن کو ہم استعمال کرواتے ہیں. میں یقین جانیے یہاں پر ان میڈیسن کے تمام نام نہیں لے سکتی کہ پھر لیکچر بہت لمبا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ لوگوں کے ذہن نشین بھی نہیں ہو سکے گا. میں چاہتی ہوں کہ صرف کچھ مخصوص ادویہ کے نام آپ کو بتاؤں, اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ ان کا ایک کریکٹرسٹک اس مرض کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو دوا کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو سب سے پہلے جو ہماری میڈیسن یورین کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. ٹپس کے اوپر آپ کے ہونے چاہیے ایپس میلیفیکا, کینتھیرس, لائکوپوڈیم, بربرس, سارسپریلا. یہ میں آپ کو ٹپس پہ دے رہی ہوں. کیوں؟ یہ وہ میڈیسنز ہیں جو بہت زیادہ ان بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں, خاص طور پر اگر گردوں میں کوئی پتھری پائی جا رہی ہے, مثانے میں پتھری پائی جا رہی ہے, یا کوئی انفلیمیشن پائی جا رہی ہے, یا پیشاب کی جو تکلیف آ رہی ہیں, وہاں پر ہم سب سے پہلے ان میڈیسن کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں, اور آپ نے بھی ان میڈیسنز کو اپنے ذہن میں لانا ہے. یاد رکھیے کہ ایپس میلیفیکا یورین کی خرابیوں کی بہترین دوا ہے, اور اس میں پیشاب کے حوالے سے بہت زیادہ علامات پائی جاتی ہیں. پیشاب کا رک کے آنا, پیشاب کا رک جانا, ڈنگ لگنے کے سے دردوں کا ہونا, بار بار پیشاب کی حاجت ہونا, یعنی جب بھی یورین کی سٹون کے بغیر اگر آپ کے پاس کوئی علامات آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو میڈیسن ذہن میں لانی ہے وہ ایپس میلیفیکا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسری میڈیسن ذہن میں نہیں لا سکتے. اکارڈنگ ٹو کریکٹرسٹک سمٹم اور اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو ذہن میں سب سے پہلے لا سکتے ہیں. جیسے کہ ہماری ایکونائٹ میڈیسن ہے, اس کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جہاں لفظ اچانک پیشاب رک گیا, اچانک پیشاب کی تکلیف شروع ہو گئی, اچانک یہ مرض ہو گیا, اچانک وہ مرض ہو گیا, تو ہم ایکونائٹ کو استعمال کرتے ہیں. بیلاڈونا بھی بہت بہترین دوا ہے, کنجیشن کی بہترین دوا ہے, جہاں پہ انفلیمیشن پائی جا رہی ہے اس کی بہترین دوائی ہے. آپ
اپنے پیشاب کی تکلیف میں بیلاڈونا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کینتھیرس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ کینتھیرس کو آپ ایک لفظ کے ساتھ یاد کیجئے، کینتھیرس از ایکل ٹو برننگ۔ جہاں جلن پائی جا رہی ہے پیشاب کرنے کے دوران، جہاں بہت زیادہ برننگ پائی جا رہی ہے، جہاں نہ رکنے والی حاجت پائی جا رہی ہے، بار بار مریض جو ہے یورین کرنے جا رہا ہے اور ہر بار مکمل یورین کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو صرف حاجت ہو رہی ہے جاتا اور پیشاب خارج نہیں ہوتا، بار بار یورین کرنے کے لیے جاتا ہے اور مکمل یورین پاس کرتا ہے، وہاں آپ نے کینتھیرس کو نہیں بولنا۔ تیسری دوائی جو ہے جو بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ لائکوپوڈیم ہے۔ یہ بچوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، بڑوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، گردوں کی بہترین دوائی ہے، پتھریوں کے حوالے سے، رائٹ سائیڈڈ کڈنی کے حوالے سے اس کے بہت ہی اسٹرانگ سمٹم ہیں۔ اور لائکوپوڈیم میں آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اس کا پیشنٹ، اس کا بچہ پیشاب کرنے سے پہلے تکلیف میں آ جاتا ہے، یعنی وہ پیشاب کرنے سے پہلے چیختا ہے، چلاتا ہے، جیسے جیسے یورین خارج کرتا ہے سکون میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہماری جو میڈیسن ہے وہ سارسپریلا ہے کہ سارسپریلا کا جو پیشنٹ ہے جب پیشاب کر چکتا ہے تو انتہائی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس دو واضح سمٹمز آ گئے، دو واضح کریکٹرسٹک آ گئے کہ اگر پیشاب کرنے سے پہلے تکلیف آ رہی ہے تو لائکوپوڈیم، اور اگر پیشاب کرنے کے بعد تکلیف آ رہی ہے تو آپ کی جو میڈیسن ہے وہ سارسپریلا ہے۔ مرک-سال بہترین دوائی ہے ہمارے پیشاب کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ مرک جو ہے اس میں جو میازم پایا جاتا ہے وہ سفلس میازم پایا جاتا ہے، اور سفلس میازم جو ہے اس میں تمام ہمارے سیکشول ڈیزیزز آتے ہیں، ہمارے یو آئی ٹی کی یورینری ٹریک کی انفیکشن اس میں آتی ہے۔ تو جہاں جہاں انفیکشن آئے گی، جہاں جہاں رات کے وقت پیشاب کثرت سے آئے گا، جہاں جہاں رات کو تکلیف بڑھے گی، وہاں پر ہم مرک-سال کا استعمال کرتے ہیں۔ نکس وومیکا بہترین دوائی ہے، اور نکس وومیکا میں بھی پیشاب کی حاجت جو ہے مسلسل حاجت پائی جاتی ہے، اور نکس وومیکا میں بھی دوسرے مسائل جو آپ کو ملیں، جیسے خاص طور پر جو نکس کی ٹپیکل ایک پکچر ہے وہ اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ نکس وومیکا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کاسٹیکم فلجی کیفیت میں مسانے کے لیے، پیشاب کی فلجی کیفیت جہاں پہ پائی جاتی ہے، بہترین دوائی ہے۔ ہیپر سلف اگر پیشاب میں پس آتی ہے تو ہم ہیپر سلف کو استعمال کرتے ہیں۔ بو کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری دو میڈیسنز ہیں جو بو کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ اب کسی بھی مرض کے ساتھ اگر پیشاب میں بو پائی جا رہی ہے تو ایسڈ بینڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بو اس طرح کی پائی جا رہی ہے کہ جیسے گھوڑے کا پیشاب ہے تو وہاں پر ہم نائٹرک ایسڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ گنوریا کی ہسٹری پائی جا رہی ہے، گنوریا پایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہسٹری کے بعد اگر آپ کو لگے کہ پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کو درد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسے زور بھی بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے، کئی گھنٹے باتھ روم میں اس کو جانا پڑتا ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے مسل درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ کینابیس کو نہ بھولیے۔ بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے کینابیس سیٹیوا، میں کہہ رہی ہوں، انڈیکا کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ اس دوائی کو یاد رکھیے۔ بوڑھے لوگوں میں، ڈائبٹک پیشنٹ میں اگر یہ مرض پایا جاتا ہے پیشاب کے حوالے سے تو ایسڈ فاس کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ ڈائمیانا ہماری ایک ایسی دوائی ہے جو پیشاب کی تکلیف میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ بچے اگر پیشاب بستر میں کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو مین میڈیسن آتی ہیں ان میں سپیا ہے، کریازوٹم ہے، ایکوزیٹم ہے، کاسٹیکم ہے۔ یہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے پہلی نیند میں پیشاب کر رہا ہے، بچہ پیشاب کرتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے، مثانے کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب کر رہا ہے، یا اگر بغیر کسی وجہ سے ہی بچہ جو ہے بیڈ ویٹنگ کا شکار ہے تو وہاں ہم ایکوزیٹم کو بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اعصابی طور پر اگر کمزوری پائی جا رہی ہے، اگر اعصاب سے ریلیٹڈ پیشاب کی تکلیف آتی ہیں تو وہاں پہ کالی فاس اور میگ فاس جو ہیں وہ بہترین ادویات میں سے ہیں، آپ ان ادویات کو نہ بھولیے۔ پیشاب میں اگر خون آتا ہے تو یاد رکھیے ٹیریبینتھ ہماری دوائی ہے، آپ ہیمامیلس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، آپ ملیفولیم کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، جہاں کہیں یعنی آپ فاسفورس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں کہ جب پیشاب جہاں کہیں بھی خون آتا ہے وہاں پر ہم ان میڈیسن کو استعمال کرواتے ہیں، لیکن اسپیشلی یورین میں اگر خون پایا جا رہا ہے تو ہماری میڈیسن جو ہے وہ ٹیریبینتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم، اکارڈنگ ٹو کریکٹرسٹک سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ ان میرڈ بڑی عمر کی لڑکیاں، خواتین، ان میرڈ مرد، رنڈوے، بیوہ
عورتیں اگر یہ پیشاب کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم کونیم کو استعمال کرواتے ہیں۔ اسٹیفیساگیریا کو بھی یہاں پہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو سیکشول انٹرکورس بہت زیادہ کرتے ہیں وہ اگر پیشاب کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اگر پیشاب کرنے کے بعد یہ احساس رہے کہ ایک یورین کا قطرہ جو ہے وہ یوریتھرا میں رول کر رہا ہے اور ابھی اس کا خارج ہونا باقی ہے، تو وہاں پر اس سینسیشن ایز اف کے اوپر ہم اسٹیفیساگیریا کا بھی استعمال کرواتے ہیں۔ بربرس میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ابھی کچھ پیشاب باقی ہے، اور اسٹیفی میں کیا پایا جاتا ہے؟ اسٹیفی میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ایک قطرہ جو ہے اندر رول کر رہا ہے۔ یعنی آپ نے ڈفرینشیٹ اگر کرنا ہے بربرس اور اسٹیفی میں، تو آپ نے اس بات پہ کرنا ہے کہ بربرس میں پیشاب کرنے کے بعد کچھ حصہ پیشاب کا اندر محسوس ہوتا ہے، اور اسٹیفی میں ایک قطرہ محسوس ہوتا ہے جو رول کر رہا ہے۔ ہماری میڈیسن جو ہے کلیمیٹس ہماری میڈیسن ہے، یہ بھی بہترین میڈیسن ہے۔ اس میں پیشاب کی حاجت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پیشاب جو خارج ہوتا ہے وہ بہت کم خارج ہوتا ہے۔ اب میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے پاس بے شمار میڈیسنز ہیں، بے شمار علامتیں ہیں، میں بہت ساری علامتیں مس بھی کر گئی ہوں گی، جیسے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حاجت ہے، جیسے کہ پیشنٹ کسی کے سامنے پیشاب نہیں کر پاتا ہے، یا اور بھی ہماری بہت ساری میڈیسن ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، جیسے پلساڈیلا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بھی میں نے بیلاڈونا کا تو میں نے نام لے لیا آپ کو کہ بیلاڈونا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسیڈم ہماری ایک میڈیسن ہے جس میں پیشاب کی کثرت کے ساتھ حاجت ہوتی ہے اور مریض جو ہے اپنی اس حاجت پر قابو نہیں پا سکتا، تو ایسیڈم جو ہے اس کمزوری کو دور کرتی ہے اور پیشنٹ کی پیشاب کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ تو اتنی زیادہ میڈیسنز ہیں کہ میرے لیے ان تمام میڈیسن کو بیان کرنا، ان تمام میڈیسن کے کریکٹرسٹک سمٹمز بیان کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو چیدہ میڈیسنز کے حوالے سے بتا دیا، اور ان کے ایک آدھ میں نے آپ کو کریکٹرسٹک سمٹم بھی ساتھ میں بتا دیے کہ آپ نے ان کریکٹرسٹک سمٹمز کو نہیں بھولنا۔ جس طرح میں نے لائکو کا بتایا، میں نے کینتھیرس کا بتایا، میں نے ٹیریبینس کا بتایا، میں نے آپ کو سارسپریلا کا بتایا، یہ بربرس کا میں نے آپ کو بتایا۔ بربرس میں بھی ضروری نہیں کہ کڈنی میں سٹون ہوگا تو بربرس استعمال ہوگی۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فلنس کا احساس پایا جا رہا ہے، ہیوینس کا احساس پایا جا رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے، رائٹ سائڈڈ کڈنی کی سائڈ پہ پرابلم آ رہی ہے، لیفٹ سائڈ کی طرف پرابلم آ رہی ہے، تو آپ وہاں پہ بربرس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک ٹپ دے دوں آپ کو، یاد رکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈڈ میڈیسن ہے یا یہ رائٹ سائڈڈ میڈیسن ہے، تو اس سے کہیں یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رائٹ لیفٹ کو اپوزٹ نہیں کر سکتے۔ بربرس بیسیکلی لیفٹ سائڈڈ میڈیسن ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ بربرس کو ہم رائٹ سائڈ کڈنی کی پرابلم میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لائکوپوڈیم جو ہے رائٹ سائڈڈ میڈیسن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لائکو کو ہم لیفٹ سائڈ پرابلم میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بربرس کو رائٹ سائڈڈ کڈنی کی پرابلم آ رہی ہیں اس میں استعمال کروا کے دیکھ لیجئے، آپ لائکو کو لیفٹ سائڈڈ میں استعمال کروا کے دیکھ لیجئے، میڈیسن جو ہے بھرپور طریقے سے کام کرے گی۔ رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ہونے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سائڈ میں کی جو علامات ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ دوسری طرف کام نہیں کرے گی۔ جس طرح میں نے آپ کو بربرس کے حوالے سے کہا کہ اگر گردوں میں صرف آپ کو صفحے میں سویلنگ محسوس ہوتی ہے، فلنس، ہیوینس کا احساس پایا جاتا ہے، آپ کو درد کا احساس پایا جاتا ہے، آپ بربرس کو استعمال کروا لیجئے۔ ان میڈیسن کو یوز کرانے کے لیے گردوں میں پتھریاں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ گردوں میں پتھریاں ہوں گی تو ہی سارسپریلا استعمال ہوگی، بربرس استعمال ہوگی، لائکوپوڈیم استعمال ہوگی۔ آپ ان کو ان کے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لیکچر لمبا ہو گیا، یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اگر ان چیزوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ شفا من جانب اللہ پاک جس کو چاہے شفا دے اور جس سے چاہے شفا کو روک دے۔ شکریہ۔